अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक तो ये जो क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर लापता हुआ, फिर शहादतें हुई, पूरा गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और आधे से ज़ायद पाकिस्तान जो है वो इस वक्त तबाही के मनाज़र देख रहा है। जिस तरह से ये पूरे मामलात हैं और जितना नुकसान हुआ है उसकी तफसीलात जारी की गई हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जहाँ इतनी बुरी बुरी खबरें हैं, वहीं पर आज 3 से 4 बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाब सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो सबके ऊपर जो पहाड़ बन के टूटी है आफत, और जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हम लोग बात करते रहते हैं, ख़ासतौर पे अगर आप मेरी बात करें तो मैं तो हमेशा टूरिज़म को प्रमोट करती हूँ। और अनफॉर्चुनेटली जब मैं नारान इस दफ़ा गई थी और मेरी फैमिली मेरे साथ थी, तो मैं नारान से आगे नहीं गई। हालांकि मैं बाबूसा टॉप तक गई, लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस आ गए, अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से वापस आ गए, तो उन्हीं दिनों में कुछ दिनों के बाद हमने सुना कि क्लाउड बस्ट हुआ। जिस तरह चिल्लास के अंदर जो है वो क़यामत टूटी, लोगों की डेथ्स हुई, कैजुअलिटीज़ हुई, तो एकदम से दिल दहल गया। सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ें होंगी। और अब ये जो वाक़या पेश आया जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैलों से जनाब 200 से ज़ायद अफराद अब तक जो हैं वो जाँ बहक तो नहीं, मैं कहूँगी शहीद हो चुके हैं। बाजोड़ में इमदादी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो क्रैश हो गए हैं, और ये पूरा मामला, पूरी कहानी आपके सामने रखती हूँ और अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, और वहाँ पर इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जीबी के अंदर, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर, इन तमाम जगहों के ऊपर जो है वो क्लाउड बस्ट हुआ है। शदीद किस्म की लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैले जो हैं उसमें बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो मच गई। मुख्तलिफ़ हादसात में तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, बहुत सारे जो हैं वो ज़ख्मी और बहुत सारे अब भी लापता हैं। सिर्फ अगर हम बुनेर की बात करें तो वहाँ पर 120 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हुए, जबकि कई जो हैं वो लापता हैं। और क्लाउड बस्ट के बाद जो सैलाब है वो कई अपने साथ बस्तियों की बस्तियाँ और गाँव के गाँव जो है वो बहा कर ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए और सैलाबी रैलों में जानवर और उनकी गाड़ियां भी बह गईं। बेचारे वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर एक क़यामत तारी है, और आपको पता ही है कि वो वैसे ही कितनी हार्ड लाइफ गुजारते हैं। सवात में बिफरा हुआ दरिया जो है, आपको पता है सवात के अंदर पहले भी बहुत दफ़ा जो वहाँ के दरिया हैं वो बिफरे हैं, और हर दफ़ा वो बेचारे कोशिश करते हैं कि वो अपने मामलात को ठीक करने के बाद लोगों के अंदर जो है वो टूरिज़म को प्रमोट करें। लेकिन इस तरह के सैलाब जो हैं उन्होंने इन पूरे एरियाज़ को, चाहे वो कश्मीर का एरिया हो, चाहे वो जीबी का एरिया हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो, उनको वीरान कर दिया है। सवात में बिफरा हुआ दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तिनकों की तरह अपने साथ बहा कर ले गया। मेंगोरा ख़ासतौर पे सवात का जो इलाका है, जहाँ पे आपको पता है हमारी कॉस्मेटिक्स भी बनती हैं। मेंगोरा अक्सर आपने देखा होगा, कॉस्मेटिक्स के ऊपर मेड इन सवात मेंगोरा लिखा होता है। वो पूरा इलाका तबाह बर्बाद हो गया। मेंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ, और वो पानी जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ आया कि अपने साथ घरों को बहा के ले गया। बाजोड़ में क्लाउड बस्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 21 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मानसहरा के जो गांव हैं वहाँ पे रात गए क्लाउड बस्ट के बाद जो सैलाबी रैले हैं वहाँ पे बहने वाले 16 अफराद की लाशें जो हैं वो बटग्राम से निकाली गईं। बुनेर, बाजोड़, मानसहरा और बटग्राम को आफत ज़दा इलाका जो है वो करार दिया गया। रेस्क्यू हुकाम क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है जी बाजोड़, उसमें सालार ज़ई का जो इलाका है और जबड़ाई का जो इलाका है, वहाँ पर गुज़श्ता रात आने वाला जो सैलाबी रैला है उससे बेशुमार जो राब्ता सड़कें और पुल हैं वो बह गए हैं, और लोगों का शदीद नुकसान हुआ है और लोगों के घर बह गए हैं। बाजोड़ में सैलाब से मुतासर इलाके जो हैं उनमें इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट एक वाक़या पेश आया जहाँ पर आप सब ने और हम सब ने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी हेलीकॉप्टर पहुंचा, और फिर वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद जो है वो गायब हो गया, और फिर पता चला कि हादसे के अंदर जो है वो 2 पायलट्स समेत अमले के जो 5 अफराद हैं वो शहीद हो गए। और सूबाई हुकूमत ने जो है वो पूरे सूबे के अंदर सोग का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा कि सालार ज़ई में इमदादी सामान ले जाने वाले KPK हुकूमत के जो हेलीकॉप्टर हैं वो ख़राब मौसम की वजह से महमंद के जो फ़िज़ाई हदूद है उसमें उनके साथ रब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। KPK हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर बुनेर में रेस्क्यू जो कार्रवाई हैं उनके अंदर मसरूफ़ है, और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैला जो आया है उसमें मुख्तलिफ़ वादियों में तबाही मच गई है। बारिश के बाइस लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, मकानात, बागात, पुल, वाटर चैनल, सब कुछ। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अस्तोर की,
تو استور میں سیلاب سے تیار فصلیں، دکانیں، درخت اور کئی موٹر سائیکل جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں۔ شاہراہ قراقرم بند ہونے سے گلگت بلتستان اور راولپنڈی کے درمیان جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اسکردو کے اندر موسلادھار بارشوں سے کئی سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ ستپارہ کا جو علاقہ ہے بڑا ہی مشہور، وہاں پہ ستپارہ کی جو جھیل ہے اور خاص طور پہ وہاں پہ ڈیم ہے، اس کا جو واٹر چینل ہے وہ سیلاب کے اندر بہہ گیا ہے۔ پاور ہاؤسز بند ہو گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم، یہ تمام میں ان جگہوں کے نام لے رہی ہوں جہاں پر لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ وادی نیلم میں سیلابی ریلا جو ہے اس میں دریا پر بنے ہوئے 6 رابطہ پل جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں۔ مختلف حادثات میں 11 افراد وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مظفر آباد میں کلاؤڈ بس سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ رتی گلی کا جو علاقہ ہے بڑا مشہور ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سیاح جاتے ہیں۔ مختلف سڑکوں پہ، مقامات پہ بہہ جانے کی وجہ سے وہاں پہ بیس کیمپس میں پھنسے ہوئے 800 سیاح جو ہیں ان کو شکر ہے کہ ریسکیو کر لیا گیا، لیکن لینڈ سلائیڈنگ کے باعث جو ہے کشمیر کو راولپنڈی سے ملانے والی جو شاہراہ ہے کوہالہ اور شاہراہ نیلم، اس کے متعدد مقامات اب بھی بند ہیں۔ سری نگر، مظفر آباد جو علاقے ہیں ان سمیت لیپا ویلی اور مظفر آباد کے جو شاہراہ ہے وہاں پہ مٹی کے تودے گرنے سے وہ پورا راستہ بلاک ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے مریم نواز جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے فون کیا جناب علی امین گنڈا پور کو، اور انہوں نے ایک بڑی آفر کی ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ تمام کے تمام ہم کے پی کے حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جناب یہ سب کہا اور ان جو قیمتی جانیں ہیں ان کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، لیکن اچھی بات یہ کہ انہوں نے یہ آفر کی ہے اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس کے اوپر نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی تعزیت کی ہے، اور خاص طور پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے سارے وسائل جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو بھائی چارہ اسی کو کہتے ہیں۔ ابھی تک کا جو سارا نقصان ہوا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں، جو جانی اور مالی نقصان ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے اکارڈنگ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے PDMA، انہوں نے خیبر پختونخوا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارشوں کے باعث جو مختلف حادثات ہیں اس میں نقصانات کا تخمینہ لگاتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 200 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس وقت تقریباً 50 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، بے شمار لاپتہ ہیں۔ ان کے مطابق جو جاری اعداد و شمار ہیں اس میں تقریباً جو ہیں وہ مردوں کی تعداد زیادہ ہے، خواتین کی تعداد کم ہے، اور اس کے بعد بچوں کی تعداد آتی ہے۔ زخمی بے شمار ہے، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق بارشوں کی مجموعی طور پہ جو گھر تباہ ہوئے ہیں وہ پوری کی پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں، لیکن 30 گھر ایسے ہیں جو مکمل صفائی ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ 25 گھروں کو تو جو ہے وہ جزوی نقصان پہنچا ہے، اور تقریباً 5 گھر جو ہیں وہ زیادہ بری حالت میں اس وقت آ چکے ہیں۔ حادثات جو ہیں وہ سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ، بٹگرام میں پیش آئے ہیں، اور متاثرہ اضلاع جو ہیں وہاں پر بھی یہ سارا نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ 21 اگست تک وقفے سے بارشیں جاری رہنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر جو نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن حکومت کی جانب سے پورے ملک کے اندر 911 ہیلپ لائن فوری طور پر فعال کر دی گئی ہے، تاکہ کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ 911 پہ کال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم اپنے پورے صوبے کے وسائل جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، بالکل اسی طرح سے پاک فوج نے بھی اس چیز میں حصہ لیتے ہوئے اپنے ایک دن کا راشن، جو پوری فوج کا راشن ہے وہ، اور تنخواہ اپنی ایک دن کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے انہوں نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کی بحالی کے متعلق جو ہے وہ خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج جو ہے وہ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی میں پوری مدد کر رہی ہے، اور فوج نے ایک دن کی تنخواہ اور ساتھ میں اپنا جو راشن ہے وہ ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کا ایک دن کا راشن تقریباً 600 ٹن سے زائد بنتا ہے، جو کہ سارا کا سارا اب خیبر پختونخوا کے اندر جائے گا، اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اضافی فوجی دستے جو ہیں وہ وہاں پر بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی تعینات وہاں پر کر دی گئی ہے، اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز اور آرمی ایویشن پہلے سے ہی متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے آلریڈی کام کر رہی ہے۔ بات پھر وہی ہے نا، آپ کے ملک میں زلزلے آئیں تو فوج آ کے مدد کرے، آپ کے ملک میں سیلاب آئیں تو فوج آ کے مدد کرے، لیکن جب آپ کو ووٹ دینا ہو تو آپ خراب لوگوں کو چنو، اور جب آپ کو جو ہے وہ گالیاں دینی ہو تو آپ فوج کو آرام سے گالیاں دے دو، تب آپ نہیں سوچتے سمجھتے۔ بہرحال
مشکل کی گھڑی میں کون ساتھ ہوتا ہے یہ تو تبھی پتہ چلتا ہے، لیکن ان لوگوں سے پوچھیے جن کے گھر بہہ گئے ہیں، جن کی پوری جمع پونجی چلی گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی کل میرے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے گھر پہ آپ کام کے لیے رکھ لیں۔ انتہائی دل میں آنکھوں میں آنسو آئے جب انہوں نے یہ بتایا کہ پوری زندگی ان کے شوہر نے نوکری کر کے جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ تھا اس سے گھر بنایا تھا، اور وہ گھر جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا۔ چلیے جناب، جہاں پر اتنی دکھ بھری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، وہاں پہ کچھ خوشخبریاں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جناب کہ خاص طور پہ بھارت کے پیچھے آج کل جو ہے وہ ٹرمپ پڑا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مودی کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اب پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی پاکستان کو عالمی سربراہی جب ملی تو بھارت جو ہے وہ تل ملا اٹھا تھا، اور اب جناب یہ ہوا ہے کہ بھارت کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 46 ممالک جو ہیں، 46 ممالک 46 انہوں نے پلاسٹک کی جو آلودگی ہے اس کو روکنے سے متعلق اجلاس کی صدارت پاکستان کو سونپ دی ہے۔ پاکستان اب اس کی صدارت کرے گا، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان کو بہت سارے چیزوں کے اندر جو ہے وہ اب مین پہ جناب لے آئے ہیں، اور بھارت کو ہر طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے۔ اور 46 ملکوں نے مصدق ملک کو اگلے اجلاس کی صدارت جو ہے وہ سونپ دی ہے، اور پاکستان کو صدارت ملنے پر بھارتی وفد جو ہے وہ جل کر سیشن سے واک آؤٹ تک کر گیا، اور کسی رکن ملک جو ہے اس نے بھارتی واک آؤٹ کی پرواہ تک نہیں کی، اور یہی وجہ تھی کہ بھارت جل کے راکھ ہو گیا۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی کامیابیاں جو ہیں وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ ایک اور خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ اگلی خوشخبری جناب یہ ہے کہ پاکستان نے معدنیات کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے دنیا کے 5 ممالک میں اپنی جگہ بنا لی ہے، جہاں پر تانبے کے سب سے بڑے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں سے ایک پاکستان ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ریکوڈک منصوبے کے بارے میں، اور ریکوڈک منصوبے کے آپریٹر یعنی کہ بیرک گولڈ کے مطابق بلوچستان کا جو ضلع چاغی ہے وہاں پر ریکوڈک میں اندازاً 5.9 ارب ٹن کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں سے 0.41% جو ہے وہ تانبا ہے۔ تقریباً 41.5 ملین اونس اس میں سونا شامل ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ مرحلہ وار ترقی کے تحت جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں سالانہ 2 لاکھ ٹن اور دوسرے مرحلے میں 4,60,000 ٹن جو ہے تانبا اس کی پیداوار متوقع ہے، اور یہ دنیا کی 8ویں سب سے بڑی کان جو ہے وہ بننے جا رہی ہے پاکستان کی۔ اور ماہرین کے مطابق اس منصوبے سے اگلے 37 برسوں میں پاکستان کو تقریباً 74 ارب ڈالرز کا جو منافع ہے وہ ملے گا، اور عالمی کمپنیز جو ہیں وہ شمولیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے نہ صرف معیشت پاکستان کی مضبوط ہوگی بلکہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑھے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ چین نے پاکستان کے ساتھ عمران خان کے دور حکومت میں جہاں پر سی پیک کی بحالی کو روک دیا تھا، وہیں پر اب چائنا نے سی پیک کی بحالی افغانستان کی، خاص طور پہ پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ کارروائیاں، اس کی وجہ سے انہوں نے جناب ایک کیا کیا ہے کہ سی پیک کی بحالی اور افغانستان کی اس میں شمولیت، کیونکہ افغانستان کو بھی انہوں نے سی پیک میں شامل کر لیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی پر افغانستان کی پشت پناہی کے اوپر مختلف امور پہ مذاکرات کے لیے 20 اگست کو کابل میں اجلاس بلا لیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہمارے جو اسحاق ڈار ہیں وہ اس پہ شرکت کریں گے، اور اس کے بعد اگلے دن 21 اگست کو چائنیز وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان کا دورہ ہوگا کسی چائنیز اتھارٹیز کی طرف سے، کیونکہ عمران خان کے دور میں اس پہ روک لگا دی گئی تھی۔ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں بہت سارے تعلقات جو ہیں وہ کڑوے ہو گئے تھے، تو یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبریاں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن آج کا ویڈیو جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اس لیے آج کا ویڈیو یہیں تک۔ باری ہے جی اب آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد